अस्सलामु अलैकुम रीडर्स। एक और इंटरेस्टिंग नावल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुकम्मल नावल। अरमान शाह और दाऊद हमदानी दोनों स्कूल के ज़माने के जिगरी दोस्त थे और अब दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। दोनों ही बिज़नेस के फ़ाइनल ईयर में थे। अरमान शाह की जान अपनी 20 साला बहन नूर शाह में थी, तो वहीं दाऊद हमदानी की जान अपनी बहन फ़ाड़िया में थी। वो और फ़ाड़िया दोनों जुड़वां थे। फ़ाड़िया और नूर की कुछ ही दिनों में दोस्ती हो गई थी। नूर यूनिवर्सिटी में नहीं थी, इसलिए उसे फ़ाड़िया गाइड कर देती थी और कभी कभार वो चारों एक साथ बैठकर कैंटीन में खाना खाते नज़र आते। दाऊद हमदानी ने नूर को हमेशा बुर्के और नकाब में देखा था और उसकी ओशन ब्लू आँखों से उन्हें कब इश्क हुआ वो खुद भी जान ना पाए। अरमान शाह और फ़ाड़िया दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर कभी इजहार ना कर सके। आज उसे बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट बनानी थी, इसलिए वो लाइब्रेरी में बैठी थी जब दाऊद हमदानी लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। नूर को बैठा देखकर वो उसकी तरफ आ गया और उसके सामने वाली कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। नूर को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अपना काम पूरा करे। क्या हुआ, कोई मसला है? दाऊद हमदानी की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा। वो हेज़ल आंखों में इज्जत लिए उसे देख रहा था। हाँ, ये असाइनमेंट बनानी है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही। उसने बेबसी से अपनी किताब दाऊद के सामने की। लाओ मैं समझाता हूँ। उसके बाद वो उसके दाएं जानिब वाली कुर्सी पर बैठा और उसे समझाने लगा। नूर को बहुत अच्छे से सब समझ आ गया। उन दोनों को साथ बैठे हातिम शाह के भांजे बहरोज़ शाह ने देख लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो एक झटके में आगे बढ़ा और नूर को कलाई से पकड़कर उठाया। अचानक इफ्तार पर तो वो घबरा उठी। मेरा हाथ छोड़े। वो अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश में थी। तुम चलो, मैं आगा जान को बताता हूँ। तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं, चक्कर चलाने आती हो। वो खबासत से नूर को घूर कर एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। दाऊद हमदानी ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार पंच दे मारा। उसकी नाक से खून बह निकला। दाऊद ने नूर का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई आज़ाद करवा कर नूर के सामने किसी चट्टान की तरह खड़ा हो गया। हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? वो उस शख्स के चेहरे पर गरजा। उसने अपने हाथ की पुश्त से खून साफ किया। मेरी मंगेतर है, सर से लेकर पैर तक इस पर हक रखता हूँ। और दाऊद हमदानी को लगा वो उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा उंडेल रहा है। उसने एक के बाद एक उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर डाली। उसका गुस्सा 10 गुना बढ़ गया था। क्या बकवास की? मंगेतर है तो जैसे मर्जी हाथ लगाएगा। मंगेतर हो, शोहर नहीं। तुम इसके नाम महरम हो। हिम्मत कैसे की हाथ लगाने की? दाऊद हमदानी पर तो कोई जुनून सवार हो गया था। सारी लाइब्रेरी में बैठे स्टूडेंट्स उन दोनों को गुत्थम गुत्था होते देख रहे थे। उतने में फ़ाड़िया और अरमान भी भागते हुए लाइब्रेरी आए। उन्हें भी किसी ने खबर कर दी थी और नूर एक साइड खड़ी खौफनाक निगाहों से ये मंजर देख रही थी। फ़ाड़िया ने जल्दी से नूर को अपने हसार में लिया। अरमान ने बहुत मुश्किल से दाऊद और बहरोज़ को एक दूसरे से दूर किया। क्या हुआ है यार, रिलैक्स। उसने दाऊद को कंट्रोल करना चाहा। दाऊद तो मज़ीद भड़क उठा। क्या तुम्हारे ख़ानदान में मंगेतर को हाथ लगाने की इजाज़त है अरमान शाह? और अरमान शाह हैरत से उसे देखता रह गया। दाऊद के लहजे में कितनी काट थी। ये क्या कह रहे हो? उसने बेयकीनी से दाऊद को देखा, जिसकी आंखें वहशत ज़दा हो गई थीं। दाऊद हमदानी ने बहरोज़ के अल्फाज दोहरा दिए और अरमान का हाल तो दाऊद से ज़्यादा गज़बनाक हो गया। उसने बहरोज़ की गर्दन दबोची। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? वो बहन नहीं, बेटी है मेरी। हातिम नवाब शाह को तो बाद में, पहले तुम्हें मुझे हिसाब देना होगा। अरमान ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स ने आगे बढ़कर उन्हें आज़ाद करवाया। अरमान ने नूर का हाथ पकड़ा। तुमने सारी यूनिवर्सिटी के सामने मेरी बहन के किरदार पर बहुतान लगाया है। आज, अभी और इसी वक्त मैं ये बचपन का रिश्ता ख़त्म करता हूँ। ये मेरी बहन कम, बेटी ज़्यादा है। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। फ़ाड़िया ने दाऊद का हाथ पकड़ा और वो चारों बाहर निकल गए। बहरोज़ शाह ने देखा सारे स्टूडेंट्स उसे हकारत से देख रहे थे। मैं तुम सबको देख लूँगा। इस नूर शाह को तबाह न किया तो मेरा नाम भी बहरोज़ शाह नहीं।
وہ خود سے ہٹ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ چاروں کینٹین میں آ کر بیٹھے۔ ان دونوں کا غصہ سامان کو چھو رہا تھا۔ علمان نور کے پاس بیٹھا اور اپنی بہن کو اپنے حصار میں لیا۔ میرا بچہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ علمان کے لہجے میں بے بسی اور خوف تھا۔ نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، پریشان مت ہو۔ علمان نے ایک نظر داؤد کو دیکھا جو اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ داؤد، بات مت کر مجھ سے۔ وہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے اسے گھور رہا تھا۔ فاریہ نے ایک نظر نور کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے بھائی کو۔ اس نے علمان کو اشارہ کیا اور اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ علمان اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ نور نے ایک نظر داؤد کو دیکھا۔ شکریہ، آپ نے میری حفاظت کی۔ اور اس کی آواز پر داؤد نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا وہ سچ میں تمہارا منگیتر تھا اور تم اسے پسند کرتی ہو؟ اس نے ایک ایک لفظ ٹھنڈے لہجے میں نور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نور نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ ہمارے خاندان میں رشتے ایسے ہی بنتے ہیں۔ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی کسی کی منگیتر بنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مرد جوانی میں شرابی اور زانی ہی کیوں نہ بن جائے۔ نور کی آواز بھیگ گئی اور داؤد بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں ساری زندگی تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، مگر محرم بن کر۔ اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے نور نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ علمان اور فاریہ ایک سائڈ پر کھڑے تھے۔ مجھے لگتا ہے بھائی نور کو پسند کرتے ہیں۔ اور علمان نے بے یقینی سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو کوئی بات کر رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نور کے دل میں ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ میں نے کب کہا نور کرتی ہے؟ میں نے کہا بھائی کرتے ہیں۔ علمان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کیا آپ نے انہیں بتایا؟ اور علمان شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ نہیں نا، جو آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں وہی وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ دونوں ہی اپنی فیلنگز دل میں چھپا رہے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ہی دوست کی بہن سے محبت کر کے دوست کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ اور علمان سر جھکا گیا، کیونکہ یہی سچ تھا۔ فاریہ نے علمان کے جھکے سر کو دیکھا۔ آپ کب اپنے بابا سے بات کریں گے؟ خالدہ آپا میرا رشتہ اپنے دیور کے لیے لے کر آنے والی ہیں۔ اور علمان کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ آپ نے کیا مجھے صرف وقت گزاری کے لیے محبت کا اظہار کیا تھا، یا شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ علمان کے دل میں اندر تک کچھ زخمی ہوا۔ فکر مت کرو، میں آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں، اور تم میری محبت ہو، کوئی وقت گزاری کا سامان نہیں۔ وہ نور کی جانب بڑھ گیا اور فاریہ بھیگی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ نور اب تک حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ اتنے میں علمان اس کے پاس آیا۔ چلو چلیں۔ نور نے سر ہلایا اور اپنا بیگ پکڑتی ہوئی اٹھ گئی۔ داؤد خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ فاریہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ نور کو پسند کرتے ہیں؟ مگر دوسری طرف خاموشی اقرار ہوتی ہے۔ مگر داؤد تو اب تک اس سمت دیکھ رہا تھا جدھر وہ دونوں بہن بھائی غائب ہوئے تھے۔ فاریہ نے اس کا ہاتھ ہلایا کہ وہ ہوش میں آیا۔ اگر اسے دیکھنا بند ہو گیا ہو تو میری بات سن لیں۔ ہاں بولو۔ فاریہ نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور آخر اپنے بھائی کے سامنے اعتراف کرنے کے لیے لب کھول ہی لیے۔ بھائی، مجھے خالدہ آپا کے دیور سے شادی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے میری شادی کروانی ہی ہے تو آپ اپنے دوست سے کروا دیں۔ فاریہ نظریں جھکا گئی۔ داؤد نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ اور فاریہ نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا جس نے کوئی غصہ نہ کیا۔ فاریہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہیں لگتا ہے اگر آپ کے سامنے اعتراف کریں گے تو آپ انہیں غلط سمجھیں گے، جیسے آپ کو لگتا ہے نور کے حوالے سے۔ داؤد ہمدانی نے اپنی بہن کو اتنا کانفیڈنس اور سیلف انڈیپینڈنٹ بنایا تھا کہ وہ اس سے ہر بات کھل کر کہہ دیتی تھی۔ بہت ہی کوئی کمینہ ہے اسے، آنے دو کل میں اس کا منہ توڑوں گا۔ جب محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تو کی ہی کیوں ہے؟ اچھا کیا۔ اچھا کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اور داؤد نے اپنی بہن کو گھورا۔ فاریہ وہ مسکرا دی۔
फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ तुम चाहती हो। फाड़िया को अपने भाई पर ढेरों प्यार आया। ये शाह हवेली का मंजर था। सरदार हातिम नवाब शाह के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा 24 साला अरमान शाह, उससे छोटा 23 साला यमान शाह और सबसे छोटी 20 साला नूर शाह। सरदार हातिम नवाब शाह अपने गांव के सरदार थे और उनकी हवेली बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी थी, और उन्हें अपने बड़े बेटे अरमान शाह पर बहुत नाज था। उनके ख्याल से अरमान शाह उनका वाहिद सहारा था और बहुत काबिल था। अक्सर वो अरमान को यमान पर फोकियत देते थे और यही चीज़ यमान शाह का खून खौला देती थी। उसे अपने बाप का ये दोगला रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा बागी किस्म का इंसान बन गया था। इस वक्त अरमान अपने बाबा के सामने बैठा उन्हें आज हुआ सारा वाक़या बता चुका था और फाड़िया के बारे में भी उनके गोश गुजार कर चुका था। आगा जान का दिमाग किसी गहरी सोच का शिकार था। खालदा बेगम मलकों की बहू थी और उनके ससुर के साथ आगा जान का 36 का आंकड़ा था। एक काम करो अरमान, उस लड़की से निकाह करके हवेली ले आओ। और अरमान हैरान रह गया। उसे यकीन न आया ये बात उसके बाप सरदार हातिम नवाब शाह ने कही है। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और आगा जान मुस्कुराए। मैं उस मलिक को मात देना चाहता हूँ। उसका बेटा बहुत अकड़ रहा है ना, तो बस छीन लाओ उस लड़की को। अरमान को अपने बाप की सियासत से क्या लेना देना, उसे तो बस फाड़िया चाहिए थी। वो सर हिलाता हुआ उठा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा जब आगा जान की आवाज़ पर रुका। तुमने नूर के लिए अच्छा फ़ैसला किया। उस बहरोज़ शाह को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और वो मुस्कुरा दिया। फाड़िया हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी, ये सोच ही उसे अंदर तक मसरूर कर चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी आगा जान इतनी आसानी से मान जाएंगे। वो अपने बाप को आगा जान ही कहते थे। वो जल्द से जल्द ये खुशखबरी फाड़िया और दाऊद हमदानी को बताना चाहता था, और अभी तो उसे दाऊद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना था। वो दाऊद के इम्प्रेशन सोच रहा था, लेकिन खैर वो उसका दोस्त था, उसके दिल की बात बताएगा तो दाऊद समझ ही जाएगा। अगले दिन वो चारों यूनिवर्सिटी बैठे थे और दाऊद उसे घूर रहा था। तुम अगर मेरी बहन के होने वाले शोहर ना होते तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देता। अरमान ने अपने दांतों की नुमाइश की। मेरा भी तुम्हारे बारे में यही ख्याल है। और उसकी बात का मतलब समझते दाऊद गड़बड़ा गया। नूर और फाड़िया तो बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी भाभी बनकर हमेशा के लिए हवेली आ जाएंगी। कितना मज़ा आएगा ना। उन दोनों ने गर्दन मोड़कर नूर की तरफ देखा और दाऊद तो उसकी आंखों में खुशी देखकर दीवाना हो गया। दाऊद ने अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देखी। ठीक है, निकाह आज ही होगा। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दूंगा तो ही मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी। वो आखिरी बात अरमान की तरफ झुककर बोला कि अरमान दिल खोलकर मुस्कुराया। दाऊद ने फैसला सुना दिया और फिर शाम को फाड़िया का निकाह कर दिया गया। आपको लगता है भाई कि बिना बाबा और खालदा आपा को बताए हम ठीक कर रहे हैं? उनका निकाह हो चुका था और वो उस वक्त दाऊद के सामने बैठी उससे सवाल पूछ रही थी। वो निकाह तो कर चुकी थी, मगर अब भी दिल अंदर से सूखे पत्ते की मानिंद लड़स रहा था। उसने अपने बाप और बड़ी बहन के खिलाफ जाकर ये निकाह तो कर लिया था, लेकिन सबसे बड़ा सुकून ये था कि उसका बड़ा भाई दाऊद उसका सहारा था। वो उसके साथ खड़ा था। इस बात ने ही फाड़िया को पुरसुकून कर दिया था। फ़िक्र मत करो, उन सबको मैं संभाल लूँगा, तुम बस अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारो। उसने फाड़िया को अपने साथ लगाए, उसे हौसला दिया। कम से कम वो इस दिन फाड़िया को किसी किस्म की टेंशन नहीं देना चाहता था। फाड़िया भी पुरसुकून हो गई और फिर वो नूर और अरमान के साथ हवेली चली गई। दाऊद हमदानी की बहन और बाप को जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने काफ़ी वावेला मचाया, मगर दाऊद हमदानी को कोई फ़र्क ना पड़ा। ऐसे कैसे किसी के साथ भी उसका निकाह कर दिया तुमने? ऐसे कैसे किया दाऊद? खालदा आपा तो गुस्से से फट पड़ी थी। वो बालिग है, अपनी मर्जी में आज़ाद है। उसने जहाँ चाहा मैंने उसकी शादी करवा दी, और बेहतर होगा कि इस बारे में घर में मज़ीद किसी किस्म की कोई बहस ना की जाए,
وہ آپ کے دیور سے شادی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی، اور میں اس کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جو مجھے بہتر لگا میں نے کروا دیا۔ بہتر ہوگا آپ اپنے دیور کو سمجھا دیں۔ داؤد ہمدانی نے گویا بحث ہی ختم کر دی۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے جبکہ علمان گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ نکاح کے 2 دن بعد کی بات تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک کافی شاپ میں موجود تھے۔ داؤد پریشان سا بیٹھا تھا جبکہ علمان اس کی نسبت کچھ پرسکون تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں 4 سال تک انتظار کروں جب تک نور کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی؟ داؤد ہمدانی کو تو گویا صدمہ ہی لگ گیا۔ علمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، وہ پہلے پڑھنا چاہتی ہے، اس کے بعد ہی اس کی شادی کی جائے گی۔ فی الحال میں نے اس سے اس بارے میں کوئی بات تو نہیں کی، لیکن میں قریب بات کرنے کے بارے میں سوچ رکھتا ہوں۔ علمان کا سکون قابل دید اور داؤد کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ تم نے مجھے ایک بار کہا کہ تم میری بہن کو پسند کرتے ہو، میں نے اسی دن تمہارا نکاح کروا دیا، اور اب تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں 4 سال انتظار کروں؟ واہ، کیا ہی پھل دیا ہے مجھے میری محبت کا۔ داؤد بیزاریت سے دانت پیس کر ایک ایک لفظ ادا کرتا چلا گیا۔ علمان نے بہت مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کرنے کی کوشش کی، اور اس چکر میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر داؤد کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ تم جیسا دوست خدا کسی کو نہ دے۔ اپنا غصہ اندر ہی اندر دباتے ہوئے وہ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابیاں پکڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ وہ مزید علمان کی کوئی بحث سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اور علمان جو اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا، اس سے اس طرح غصے میں جاتے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ارے یار، بات تو سنو، وہ اس کے پیچھے لپکا، مگر داؤد ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور بنا اس کی پرواہ کیے زن سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ علمان جانتا تھا اس کا غصہ ایسا ہی ہے، کچھ دن تک وہ غصے میں رہے گا، پھر اس کا غصہ اتر جائے گا۔ وہ تھے ہی ایسے جگری یار، دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے تھے۔ دونوں کا اسکول کے زمانے سے ساتھ تھا، ایک دوسرے کے بنا گزارا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں بس کچھ گھنٹے ہی ایک دوسرے سے ناراض رہ سکتے تھے، پھر دوبارہ وہ ایک ہو جاتے تھے۔ رات کا وقت تھا، شاہ حویلی پر بھی رات اتر آئی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، اندر سے نور کی آواز آئی، آ جائیں۔ تو وہ اندر داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر کتابیں پھیلائے نور پڑھنے میں مصروف تھی۔ علمان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ نور کی نظر دروازے کی طرف اٹھی تو علمان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ اس کی اوشن بلو آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ ان میں چاند کی چمکتی ہوئی روشنی محسوس ہوتی تھی۔ وہ خاندانی آنکھیں تھیں جو نور کو اپنے ددیال والوں سے ملی تھی۔ علمان کی آنکھیں کالی تھیں، اس حویلی میں صرف نور ہی ایسی تھی جس کی آنکھیں اوشن بلو تھیں۔ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی ہپنوٹائز ہو سکتا تھا۔ ارے لالا آئیں، نور کی آواز سے وہ ہوش میں آیا اور محبت بھری نظر بہن پر ڈالی، پھر اس کے پاس بیڈ پر آ کر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے ساری کتابیں اٹھائیں اور انہیں سمیٹنے لگی۔ میرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ علمان نے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی یونیورسٹی میں ٹیسٹ سیشن چل رہے تھے۔ اچھا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نور بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ اپنا چہرہ جھکا کر کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ تمہیں داؤد کیسا لگتا ہے؟ علمان نے جانچتی نظروں سے نور کو دیکھتے سوال کیا، اور نور جو کتابیں بند کر رہی تھی اس کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئے۔ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی ابھری۔ اسے شاید علمان سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر علمان کو دیکھا۔ علمان اس کی آنکھوں میں صرف حیرت دیکھ سکتا تھا۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط پوچھ لیا؟ اس کی آنکھوں کی حیرانی دیکھ کر علمان نے کندھے اچکائے۔ نور ہوش میں آئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، یا شاید وہ اپنے اضطراب کو اندر ہی اندر چھپا رہی تھی۔ تمہارے دل میں جو بھی بات ہے مجھے بتا سکتی ہو، کیونکہ داؤد تمہیں پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دوں۔ لیکن
جب تک تم نہیں چاہو گی میں ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا، کیونکہ تم میری بہن نہیں بیٹی ہو، اور تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ تم زیادہ سمجھتی ہو۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری پسند پہلے، باقی سب کچھ بعد میں۔ وہ نرمی سے الفاظ ادا کر رہا تھا اور نور نے حیرت سے علمان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں بہن کے لیے محبت تھی، مان تھا، امید تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے برجستہ سوال پر علمان مسکرایا۔ اس نے ایک بار یہ نہیں کہا کہ وہ کیا چاہتی ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، تم کیا چاہتی ہو وہ امپورٹنٹ ہے، میں کیا چاہتا ہوں اسے چھوڑ دو۔ وہ دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے بچپن سے ہی اپنی بہن کو بیٹیوں کی طرح پالا تھا، اس کا ہر لاڈ اٹھاتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اور وہ یمان سے زیادہ علمان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں لالا، ہمارے خاندان میں خاص کر بیٹیاں محبت کے چکروں میں نہیں پڑتیں، اور اگر پڑ جائیں تو یہ ان کے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی مجھے وہ اچھے لگتے ہیں یا میں انہیں پسند کرتی ہوں، لیکن میں بس چاہتی ہوں میری زندگی میں ایسا مرد آئے جو بڑے مجمع میں مجھے عزت دینا جانتا ہو، نہ کہ بہروز شاہ جیسا جو بڑے مجمع میں میرے کردار کے پرکھچے اڑا دے۔ میں چاہتی ہوں میرا شوہر ایسا شخص ہو جو مجھے عزت دے سکے، ایسا نہیں جو میری عزت نہ کرے، کم سے کم وہ مجھے سمجھے، وہ جیسا بھی ہو بس میرا احساس کرنے والا ہو، اسے عورت کی عزت کرنا آتی ہو، وہ عورت کو انسان سمجھے، نہ کہ کوئی زرخرید غلام، اور مجھے پریڈکٹ کرنا اچھے سے جانتا ہو۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو کمرے میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ اس کی آواز کا سحر ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے دل کی ساری بات اپنے بھائی کو بتا چکی تھی۔ بات کے آخر میں علمان فقط مسکرا دیا، اور یقین جانو یہ ساری خوبیاں داؤد ہمدانی میں بہت اچھی طرح سے ہے۔ تم سوچ سمجھ لو، جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ علمان نے ساری بات سمیٹ دی۔ کچھ دیر وہ نور کو دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور کمرے سے باہر کی جانب چل دیا۔ اس سے پہلے وہ ڈور نوب پر ہاتھ رکھ کر ہینڈل کو گھماتا، نور کی آواز کمرے میں گونجی۔ میں چاہتی ہوں میری پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ جہاں چاہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ مجھے آپ کی پسند پر پورا بھروسہ ہے، آپ میرے لیے بہترین انسان کا انتخاب کریں گے۔ نور کی آواز نے علمان کے قدم روک دیے۔ وہ واپس پلٹا، چہرے پر اب بھی مسکان تھی۔ یقین جانو میرا فیصلہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ واپس نور تک آیا، اس کے ماتھے پر لب رکھے اور نور کی آنکھوں میں تشکر سے نمی چمکی جو خدا نے اسے اتنا اچھا بھائی دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور نور کی آنکھوں کے سامنے داؤد ہمدانی کا چہرہ ایک پل کے لیے گھوما۔ اس کی سحر زدہ شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کا گرویدہ ہو سکتا تھا۔ آج پہلی بار نور نے اسے اس نظریے سے سوچا تھا۔ چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو فاریہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر علمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنے دھیان مصروف تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا، پھر پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا اور فاریہ کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ لیکن خفگی برقرار رکھنا بھی تو ضروری تھا۔ وقت مل گیا آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں خفگی تھی، اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ علمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے فاریہ کے ماتھے پر لب رکھے، لیکن دوسری طرف وہ ہنوز غصے میں تھی۔ تو یاد آ گیا آپ کو کہ آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے، اس حویلی میں بھی رہتی ہوں، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ خفگی سے کہتے ہوئے وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر علمان نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ نکاح کے بعد کچھ زمینوں کے مسئلے آ گئے تھے، اس لیے وہ آغا جان کے ساتھ ان کو حل کروانے میں لگ گیا، اور اس طرح وہ فاریہ کو زیادہ وقت نہیں دے پایا، اور 2 دن سے فاریہ کا منہ اس لیے لٹکا ہوا تھا۔ تو میری بیگم مجھ سے ناراض ہے؟ علمان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑے، اسے اپنے سینے میں سمایا۔ بات مت کرے مجھ سے، میں آپ کی لگتی ہی کیا ہوں؟
وہ دوبارہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے سینے پر ایک مکہ مار چکی تھی۔ المان نے اوہ کے تاثرات سجائے۔ تو یعنی بہت زیادہ غصہ ہے، محبت سے کہتے ہوئے وہ بنا فاڑیا کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا، اور فاڑیا تو اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ تو چلو آج تمہارے سارے شکوے دور کرتا ہوں۔ آنکھ ونک کرتا وہ شرارت سے مسکرایا تھا اور فاڑیا شرم سے دوہری ہو گئی۔ وہ اس کے حصار میں بری طرح مچلنے لگی، لیکن شاید اب المان اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے بیڈ پر آیا اور اس کے بعد کمرے کی ساری لائٹس بند کرتا وہ اس پر سایہ افکن ہوا تھا، اور فاڑیا بھی ساری ناراضگی بھول کر اس کی محبت میں کھو گئی۔ داؤد ہمدانی کا غصہ 2 دن میں ہی اتر چکا تھا۔ وہ دونوں آج ایک بار پھر ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور المان اسے نور کی مرضی بتا چکا تھا اور داؤد اداس بیٹھا تھا۔ فکر مت کرو، وہ تمہاری امانت ہے، اس کی پڑھائی مکمل ہو جانے دو، پھر جب تم چاہو گے میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ المان اس دن کے مقابلے میں آج ریزروڈ تھا۔ وہ وعدہ کرو مجھ سے کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ داؤد ہمدانی نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور المان شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے یا میری زبان پر یقین نہیں؟ المان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ یقین ہے، لیکن میرا دل پرسکون نہیں ہو رہا، اس لیے کہتا ہوں وعدہ کرو۔ وہ اپنی کیفیت بتاتا کہ شاید مضطرب تھا۔ المان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، پھر اس نے اپنا ہاتھ داؤد ہمدانی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، وعدہ، اب خوش؟ اور واقعی داؤد ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا المان شاہ مر تو جائے گا، لیکن اپنا وعدہ وفا ضرور کرے گا۔ اب بس اسے انتظار تھا تو ان 4 سالوں کے گزرنے کا۔ وہ بے صبری سے یہ انتظار کرنے والا تھا، کب نور شاہ کی پڑھائی مکمل ہوگی اور کب وہ اس سے شادی کر سکے گا۔ یقیناً یہ 4 سال انتظار کی سولی پر لٹکنے والے تھے، اور ابھی داؤد ہمدانی کو اپنی محبت میں بہت ساری قربانیاں دینی تھیں۔ وقت اپنے پنکھ پھیلائے اڑی جا رہا تھا۔ فاڑیا کو حویلی آئے 4 سال ہو گئے تھے، اور اس کا ایک 3 سال کا بیٹا شاویز بھی تھا۔ آغا جان کو اتنی فرما بردار بہو ملی کہ وہ المان کی پسند سے بہت خوش ہوئے۔ یمان شاہ کا بھی ایک 3 سالہ بیٹا عامر تھا۔ آغا جان کو وہ دونوں بہت عزیز تھے، مگر ان کو پوتی کی خواہش تھی۔ انہیں بیٹوں سے بہت محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نور اس حویلی کی جان تھی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ گراؤنڈ کے سنسان گوشے میں بیٹھی 24 سالہ نور ایم فل میں زیر تعلیم تھی۔ وہ اپنے دھیان پڑھ رہی تھی جب بہروز اس کے پاس آیا۔ وہ 4 سال سے غائب تھا۔ اس وقت نور اکیلی تھی، کوئی اسے بچانے والا نہ تھا۔ وہ نور کے پاس آیا اور اپنے لہجے میں گھبراہٹ شامل کی۔ نور، المان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اور نور شاہ کو لگا کسی نے اس کی سانسیں چھین لی ہوں۔ وہ فوراً اٹھی۔ آؤ میں تمہیں لینے ہی آیا ہوں، مجھے آغا جان نے بھیجا ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے لیے گاڑی تک آیا اور وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر یونیورسٹی سے نکل گئی۔ داؤد ہمدانی جو اپنے کسی کام سے واپس آ رہا تھا، اس نے سڑک پر نور کو بہروز کے ساتھ جاتا دیکھا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ وہ فوراً اس کے پیچھے گاڑی لگا چکا تھا۔ نور سارا راستہ روتی رہی۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا اور وہ غائب دماغی سے گاڑی سے اتر گئی، مگر سامنے کسی انجان جگہ کو دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ وہ فوراً اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ بہروز ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ آج نہیں، آج تو میں تمہارے سارے پڑ کاٹوں گا۔ بہت با پردہ بنی پھرتی ہو، چلو تمہارا پردہ اتارا جائے۔ وہ آنکھوں میں ہوس لیے اسے گھور رہا تھا اور نور کا سانس رک گیا۔ اس نے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ چھوڑو، کوئی ہے، بچاؤ، وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ وہ اسے اندر لا چکا تھا جب داؤد ہمدانی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے ہی اندر آیا، اور بہروز کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا وہ اس کی کمر میں لات مار چکا تھا۔
وہ دور جا گرا اور نور خوفزدہ ہوتی داؤد ہمدانی کے پاس بھاگی۔ وہ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ داؤد نے اسے نفرت سے گھوڑا۔ ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا تم اس پر گندی نظر ڈالو گے اور یہ داؤد ہمدانی دیکھتا رہ جائے گا؟ وہ بولا نہیں تھا بلکہ غصے سے دھاڑا تھا۔ بہروز زمین سے اٹھا اور اپنے ناک سے بہتا خون صاف کیا۔ نور خوفزدہ سی ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ داؤد ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچا۔ ایک ہاتھ سے اس کا گریبان دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر پے در پے مکے مارتا گیا۔ اس کے اندر تو آگ لگی ہوئی تھی، جیسے کسی نے جسم میں چنگاریاں بھڑکا دی ہوں۔ یہ سوچ ہی اس کا حلق جلا رہی تھی کہ بہروز شاہ نے اس کا عشق اور اس کی محبت پر گندی نظریں ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر ایسے لوگوں کو داؤد ہمدانی زندہ چھوڑے۔ کم سے کم یہ ممکن نہیں تھا۔ اگلے 10 منٹ تک داؤد ہمدانی نے اس کا سر دیوار میں مار کر شدید زخمی کر دیا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بہت مشکلوں سے وہ خود پر ضبط کرتا ہوا نور کی طرف پلٹا، جو ایک دیوار کے ساتھ کھڑی سکڑی سمٹی خوفزدہ نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس نور کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی تک لایا۔ تمہارا دماغ کیا گھاس چرنے گیا ہوا تھا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا؟ اور کیا منہ اٹھا کر کسی بھی شخص کے ساتھ چل پڑو گی؟ اب وہ غصے سے نور پر برس رہا تھا اور نور بے بسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرنے کے چکر میں تھی، مگر پھر بھی بہتے جا رہے تھے۔ اس کا بازو داؤد کے ہاتھ میں تھا۔ ایک بار بھی یہ سوچا اگر میں یہاں وقت رہتے نہ آتا تو کیا ہوتا؟ وہ تو شکر ہے میں نے یونیورسٹی میں تمہیں دیکھ لیا تھا۔ داؤد کو اتنا غصہ تھا کہ شاید اس وقت نور کو بھی ایک تھپڑ مار دیتا۔ اس نے کہا کہ لالا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں پریشان ہو گئی تھی اس لیے بس۔ آدھی ادھوری بات وہ ٹوٹے پھوٹے فکرے میں بتاتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے آج پہلی بار داؤد کے غصے سے ڈر لگا تھا، اور اس کا رونا داؤد کے اعصابوں پر ہتھوڑے کی طرح بجا۔ وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا گاڑی کی طرف پلٹا، اسے گاڑی میں بٹھایا، گھوم کر دوسری طرف آیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو اس فارم ہاؤس سے باہر نکالا۔ اس نے راستے میں ہی علمان کو فون کیا اور اسے حویلی لے آیا۔ اس وقت وہ سب مردان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آغا جان سے نور کا ہاتھ مانگ چکا تھا۔ یمان تو بھڑک اٹھا، ہماری بہن تم لوگوں کے خاندان کی بہو کبھی نہیں بنے گی، اور آغا جان نے بھی انکار کر دیا۔ وہ اس ہمدانی اور ملی خاندان سے کتنی نفرت کرتے تھے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ داؤد کو لگا جیسے وہ اسے قتل کی سزا سنا رہے ہوں، اس کے دل کا قتل کر رہے ہوں۔ اس نے بے بسی سے علمان کی طرف دیکھا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ داؤد ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، مگر آغا جان اپنی بات سے 1 انچ نہ ہٹے، اور داؤد ٹوٹے دل کی کرچیاں لیے باہر نکل گیا۔ علمان کو سمجھ نہ آئی کہ آغا جان نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے کافی کوشش کی کہ آغا جان کو منا سکے، لیکن آغا جان اپنی ضد کے پکے تھے، وہ اس فیصلے سے 1 انچ نہ ہلے۔ تو وہیں دوسری طرف داؤد جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی نور کے بنا تو کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اسے اپنی دسترس سے بہت دور نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور شاید داؤد اس غم میں مر ہی جاتا۔ اس لیے اب علمان کو ہی کچھ کرنا تھا، کیونکہ ایک وقت میں داؤد نے اسے اس کی محبت دی تھی، اور اب علمان کا وقت تھا اس کا احسان اتارنے کا۔ 2 دن تک اس نے آغا جان کا برین واش کیا اور نور کو لندن بھجوانے پر راضی کر لیا۔ اس کی حفاظت اور پڑھائی کا سہارا لے کر آغا جان کو منایا، اور آغا جان مان گئے۔ علمان اسے خود ایئرپورٹ تک چھوڑنے گیا، مگر وہ اسے چھوڑ کر نہیں آیا۔ اس کا نکاح داؤد سے کروا کر اس کے حوالے کر چکا تھا۔ لالا، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ آغا جان سے چوری چھپے نکاح کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں خاص ہی نہیں سمجھتے یا اپنی خوشیوں میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ نور نے بے بسی سے چہرہ جھکاتے
अलमान से शिकवा किया। अलमान मदहम सा मुस्कुराया, फिर उसके सर पर हाथ रखा। जब तक आगा जान को पता चलेगा तब तक सब कुछ ठीक हो गया होगा, अलमान ने ये अल्फाज कहे। वो दोनों आखिरी बार एयरपोर्ट पर मिले और फिर जुदा हो गए। कौन जानता था कि जब आगा जान को पता चलेगा तब तक एक क़यामत आ चुकी होगी। 1 साल मज़ीद गुजर गया। अल्लाह पाक ने अलमान को एक बहुत प्यारी बेटी से नवाजा। वो हवेली की सबसे पहली और बड़ी पोती थी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत ओशन ब्लू थीं। फारिया बेगम का रुतबा बेटी की मां बनने के बाद आगा जान की नज़रों में मज़ीद बढ़ गया था। तो वहीं दूसरी तरफ नूर और दाऊद भी एक बेटी के माँ बाप बन गए थे। उसकी आंखें भी नूर की तरह ओशन ब्लू थीं। इस गुज़रे 1 साल में दाऊद हमदानी ने अपनी मोहब्बत से ये साबित किया कि असली मर्द वो होता है जो औरत को इज़्ज़त दे, बड़े मजमे में उसका मुहाफ़िज़ हो, ना कि वो मर्द जो औरत की इज़्ज़त तार तार करे और बड़े मजमे में उसके किरदार के परखच्चे उड़ाए। और नूर तो उसकी दीवानी हो चुकी थी। इस 1 साल में दाऊद ने उसे खुश रखा था कि शायद अब नूर उसके बिना जीने का तसव्वुर भी ना कर सकती। अलमान ने गौर किया था कि फारिया काफ़ी परेशान रहती थी। कुछ दिनों से उसका ध्यान भी भटका भटका सा था। वो सोच चुका था कि फारिया से उसकी वजह पूछेगा, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। और फारिया इस वक्त दोहरी मुसीबत और टेंशन का शिकार थी। वो कहाँ जानती थी कि इस हवेली में आने के बाद उसके सर पर मुसीबतें मज़ीद बढ़ गई थी। ये रात का वक्त था। अलमान और फारिया दूसरे फ्लोर के ड्राइंग रूम में बैठे किसी बात पर बहस करते हुए हंस रहे थे। और ये मंज़र सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यमान शाह ने नफ़रत से देखा। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने इतनी ज़ोर से वाज़ नीचे फेंका जैसे इस वाज़ को तोड़कर अपना सारा गुस्सा उतार देगा। गुस्सा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी काली आंखें इस वक्त सुर्ख अंगारा हो रही थीं। वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठा और कुर्सी झूलने लगी और कमरे में खड़खड़ की आवाज़ आनी शुरू हुई। उसने अपनी आंखें बंद की तो बंद आँखों की स्क्रीन पर बहुत सारे मंजर नुमायाँ हुए। देखो, अलमान से कुछ सीखो, कितने अच्छे नंबर लाया है। कहीं दूर से कानों में आगा जान की आवाज़ पड़ी। यमान शाह ने अपनी मुठियाँ गुस्से से भींच लीं। एक मंजर हटा तो दूसरा मंजर उभरा। तुम कब तक इस तरह की बदतमीजियाँ करते रहोगे? अलमान से कुछ सीखो, कितना फरमाबरदार है। आगा जान उसे डांट रहे थे। मैंने सोच लिया है मेरी गद्दी का अगला वारिस सलमान होगा और अलमान के बाद उसका बेटा। हर तरफ से आगा जान की आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली। आंखों में सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत थी। अलमान, ये अलमान, वो अलमान, अलमान अलमान अलमान। वो इंसान है या कोई फरिश्ता? वो ठंडे ठार लहजे में ये सब कहता हुआ कुर्सी से उठा और कदम कदम चलता अपने कमरे की एक दीवार तक आया जहाँ पर फैमिली फ़ोटो लगी हुई थी। अलमान शाह के साथ वो दोनों बहन भाई थे। यमान शाह का गुस्सा काफ़ी ठंडा हो गया था। निहायत हकारत से उस तस्वीर को देखा जिसमें अलमान शाह मुस्कुरा रहा था। उसकी वो खूबसूरत आंखें जिनमें सारी दुनिया फतह कर लेने की जुस्तजू थी। तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा डिग्रेड किया जाने लगा था। तुमने मुझसे ज़िंदगी में सब कुछ छीना। जब तक तुम जिंदा हो कभी आगा जान को मैं नज़र नहीं आऊँगा। उन्हें तो बस तुम्हारा हुनर और तुम्हारी जहानत नज़र आती है। तुमने मुझसे हर चीज़ छीन ली, यहाँ तक कि मेरी मोहब्बत भी। तुम भाई नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। नफ़रत है मुझे तुमसे अलमान शाह। वो अपने हाथ से उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पागलों की तरह चीखा। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस पलट आई। आंखें बंद की तो आंखों के सामने फारिया हमदानी का चेहरा पूरी आबोताब के साथ चमका था। वो बहुत खूबसूरत थी। क्रिस्टल ब्राउन आंखें, दूधिया सफ़ेद जिल्द, खूबसूरत गुलाबी गाल, क्यूट सी नाक। वो खूबसूरती की आला मिसाल थी। मगर यमान की ये मोहब्बत अना में तब बदली जब फारिया हमदानी ने अलमान शाह से शादी की। वो यमान से नहीं बल्कि अलमान शाह से मोहब्बत करती थी और यही चीज़ इस शख्स की गैरत पर बहुत कड़ा वार कर गई। मैंने कहा था मेरी हो जाओ, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, मगर तुमने क्या कहा कि तुम थूकती हो मेरे चेहरे पर। यमान शाह की वो आंखें जिनमें कुछ देर पहले मोहब्बत चमकी थी
اب वहीं आंखें सफाकियत इख्तियार कर चुकी थीं। आंखें बंद किए वो वापस कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। माजी खुली किताब की तरह खुला। उसने पहली बार फाड़िया को यूनिवर्सिटी में देखा था। कब पसंद, मोहब्बत और इश्क जुनून में बदली पता ना चला। उसने सोच लिया था कि वो आगा जान से बात करेगा और अपनी पसंदीदा औरत से ही शादी करेगा, मगर शायद उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी, इसलिए आगा जान ने उसे किसी काम के लिए दूसरे शहर भेजा। वो भी खुशी खुशी चला गया। आगा जान की नज़रों में अपने नंबर भी तो बढ़ाने थे, मगर जब 2 हफ्ते बाद वापस आया तो पता चला अरमान शाह निकाह करके अपनी बीवी को हवेली ला चुका है, और उसकी बीवी कोई और नहीं, फाड़िया हमदानी थी। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो लाउंज में ही उसकी माँ, बहन, भाई और फाड़िया बैठे थे। वो फाड़िया को हवेली में देखकर काफ़ी हैरान हुआ था। अरे आओ यमान, अपनी भाभी से मिलो। देखो तुम्हारा भाई तो निकाह करके अपनी बीवी को हवेली ला चुका, उसकी माँ ने मोहब्बत से कहा। लेकिन यमान शाह पर वो सच तो बिजली बनकर गिरा। उसका दिल चाहा सारी दुनिया तबाह कर दे। सिर्फ 2 हफ्ते अपने बाप को खुश करने के चक्कर में अपनी सारी हस्ती तबाह कर गया। उसका सुकून लम्हों में गाढ़त हुआ। ऐसा लगा जैसे अरमान शाह ने उसके जिस्म से रूह खींचकर जुदा कर दी हो। और उससे बड़ा धचका तो तब लगा जब उसे पता चला कि आगा जान ने खुद अरमान शाह को निकाह करने की इजाज़त दी। उस दिन से अरमान शाह से जो नफ़रत थी वो 10 गुना बढ़ गई। आखिर क्यों तुम मुझसे मेरी हर पसंदीदा चीज़ छीन लेते हो? चाहे वो मेरी पसंद की गाड़ी हो या मेरी पसंद की औरत, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। अरमान शाह, तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर की है। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। उस दिन अपने कमरे में तोड़फोड़ किए वो खुद से हद कर चुका था। कुछ दिन बाद उसे मौका मिला। फाड़िया दूसरे फ्लोर पर अकेली नज़र आई तो वो उसके सामने आ गया। वो उसे देखकर रस्मी सा मुस्कुराई थी। काफ़ी खुश नज़र आ रही हो, लगता है बहुत खुश हो उस निकाह से, उसने तंज में डूबे लहजे में सवाल पूछा। फाड़िया इन सब से बेखबर मुस्कुराई। बिल्कुल खुश क्यों नहीं होंगी? आखिर जब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस शख्स को चाहा उसकी बीवी बन जाना, ये तो रश्क का मुकाम है। और इस एतराफ़ से यमान शाह को लगा किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर धक्का दे दिया। उसकी आंखों में वहशत दुगनी हुई। आखिर ऐसा भी क्या है उस अरमान शाह में? तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। वो अचानक उसके करीब आते हुए किसी दीवाने की तरह बोला कि फाड़िया हमदानी के सर पर आसमान फट पड़ा। बेयकीनी से उसे देखती वो पीछे हुई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। अरे बड़ी भाभी तो माँ जैसी होती है और तुम मुझसे ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो। अगर तुमने आइंदा ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगी। दूर रहना मुझसे। वो गुस्से से उसे वार्न किए अपने कमरे में गायब हो गई, मगर यमान शाह की तो अना कुचल दी गई थी। अरमान शाह से नफ़रत का ग्राफ मज़ीद बढ़ गया। दूसरी तरफ फाड़िया ने खामोशी में ही आफियत जानी। वो नहीं चाहती थी कि दोनों भाइयों का आपस में कोई झगड़ा हो, मगर फाड़िया कहाँ जानती थी कि वो जहाँ अमन लाना चाह रही है वहाँ तो नफ़रत की जंग छिड़ चुकी है। आगा जान ने कुछ ही अरसे बाद यमान शाह की शादी अपनी भतीजी से करवा दी, मगर यमान शाह का तो हर हाल में फाड़िया हमदानी ही चाहिए थी। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन आगा जान के सामने वो इनकार करने की हिम्मत नहीं रखता था। इसलिए शादी तो कर चुका, लेकिन उसे अपनी वो बीवी ज़रा भी पसंद नहीं थी। दिलो दिमाग में तो फाड़िया का भूत सवार था। अनापरस्त मर्द ऐसे ही होते हैं। अगर औरत उन्हें मना कर दे तो उन्हें लगता है जैसे किसी ने उनकी अना परवार कर दिया है। फिर वो हाकिम बन जाते हैं और औरत को सज़ा देने की हर मुमकिन कोशिश किए उसे तबाह करते हैं। ऐसे मर्द सिर्फ ज़हनी मरीज़ होते हैं। जो असल मर्द होता है वो औरत के ना को ना ही समझता है। लेकिन ये बात यमान शाह को कौन समझाता? उसे तो फाड़िया हमदानी चाहिए थी। वो इस हद तक गिर चुका था कि ये भी भूल गया कि उन दोनों के दरमियान इज्जत का भी रिश्ता है। वो उसे ठुकरा चुकी थी और ये ठुकराना उस मर्द की मर्दानगी पर किसी वार की तरह लगा था।
وہ اپنی ساری وحشت اور درندگی جو علمان اور فاڑیہ کو ایک ساتھ دے کر ہوتی وہ علینا بیگم پر اتار دیتا۔ اس لیے وہ شروع سے ہی یمان سے ڈرتی آئی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو کچھ عرصہ ہوا تھا جب آغا جان نے پوتی کی رٹ لگانی شروع کر دی تھی۔ انہیں ایک پوتی چاہیے تھی۔ یمان شاہ نے خود سے عہد کیا کہ وہ اگر ایک بیٹی کا باپ بن جائے تو آغا جان کی نظروں میں اس کا عہدہ زیادہ اونچا ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب ارادے ہی غلط ہوں تو پھر اللہ پاک بھی اس انسان کا ساتھ نہیں دیتا۔ یمان شاہ کا پہلا بیٹا عامر ہوا تھا تو وہیں کچھ ماہ بعد فاڑیہ نے شاویز کو جنم دیا۔ آغا جان کا زیادہ پیار عامر کی طرف تھا، اس لیے یمان شاہ کو شاویز سے کوئی نفرت وغیرہ نہیں ہوئی، مگر فاڑیہ کو اپنا بنانے کی خواہش ابھی تک مڑی نہیں تھی۔ ایک بار پھر فاڑیہ کو اکیلے دیکھ کر اس کا دل کمزور پڑا۔ میں ابھی بھی تمہیں کہہ رہا ہوں، علمان مجھ سے شادی کر لو، بہت خوش رکھوں گا۔ طلاق لے لو اس علمان سے اور میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے سامنے آ کر وہ دوبارہ زہر اگلنے لگا۔ اس بار فاڑیہ اپنا غصہ قابو نہیں رکھ سکی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور یمان شاہ کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں اور تم ایسی بیہودہ بکواس کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ اب تو کچھ شرم کر لو، تم ایک بیٹے کے باپ بن گئے ہو، اور خبردار اگر آئندہ ایسی بکواس کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ میں تو تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں اور تم شادی کی بات کر رہے ہو۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند گڑائی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ اسے ایک تھپڑ نے یمان شاہ کو زمین کے اندر تک دھنس دیا تھا۔ اس تھپڑ کا بدلہ میں تم سے تمہاری جان لے کر پورا کروں گا۔ تم نے اس سلمان کی خاطر مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے نا؟ اب دیکھنا، تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں اس کی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ عہد کر چکا تھا کہ اس عورت کو جان سے مار دے گا۔ کمرے میں دروازہ کھلنے کی آواز سے یمان شاہ ہوش میں آیا۔ علینا چائے کا کپ لے کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ بنا کچھ کہے خاموشی سے وہ کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ عورت جو باہر سب کے سامنے نارمل رہتی تھی، وہ کمرے کی چار دیواری میں بہت ہی مظلوم تھی۔ فاڑیہ علمان کو یمان کی حرکت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کا دل ڈرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا خاندان ٹوٹے اور بھائی بھائی سے جدا ہو جائے۔ وہ جانتی تھی علمان اس حرکت پر یمان کے ساتھ کافی سخت سلوک کرے گا۔ وہ بس امن و سکون کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بات دل میں دبا کر رکھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات کو کس کے ساتھ شیئر کرے۔ وہ چاہتی تھی یہ علمان کو بتا دے، مگر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پورے 4 سال بعد داؤد ہمدانی اور نور واپس آئے تھے۔ ویسے تو اس نے اپنا سارا بزنس لندن میں ہی سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن والدین کی وفات کے بعد خالدہ آپا اور داؤد ہمدانی کا ایک بڑا بھائی اور بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے خاندان میں جس کے حصے میں جو جائیداد جانی ہے اس کا بٹوارا ہو جائے، اس لیے انہوں نے داؤد کو بھی پاکستان بلا لیا تھا۔ اور آخر 4 سال بعد وہ دونوں واپس پاکستان آئے تھے۔ ان کی بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ تینوں ہمدانی ہاؤس آئے، مگر جب وصیت کھولی تو داؤد صاحب کے نام کوئی جائیداد تھی ہی نہیں۔ انہیں کوئی خاص فرق نہ پڑا، مگر نور کو شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ دوبارہ ماں بننے والی تھی اور اس کا چھٹا ماہ چل رہا تھا۔ داؤد ہمدانی اپنے بزنس کو لندن میں سیٹل کر چکے تھے، اس لیے انہیں اتنا خاص فرق نہ پڑا، مگر نور سے کہاں برداشت ہوتا کہ اس کے شوہر کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی تھی۔ اس نے داؤد کو بتائے بنا وکیل سے رابطہ کیا اور 2 ماہ میں وہ اصل وصیت ڈھونڈ چکی تھی جو ان کے فیملی لائر کے پاس پڑی تھی۔ یقیناً یہ داؤد ہمدانی کے بڑے بھائی اور بھابھی کا کام تھا۔ وہ داؤد اور فاڑیہ کے حصے کی ساری جائیداد خود بٹورنا چاہتے تھے، اس لیے وصیت ہی بدل دی۔ نور لائر کے آفس سے اصل وصیت کے ساتھ نکل رہی تھی جب سڑک پار کرتے ہوئے گاڑی اسے ہٹ کرتی بھاگ گئی اور نور سڑک پر دور جا گری۔ اس کے سر سے خون فوارے کی صورت بہہ رہا تھا۔ اسے اپنے بچے کی فکر لگ گئی۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اتنے میں حاتم نواب شاہ کی گاڑی بھی ہجوم کو دیکھتے ہوئے سڑک پر رک گئی۔ ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ کسی عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آغا جان کے دل میں عجیب خوف اور درد اٹھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ہجوم کو چیرتے جیسے ہی اس لڑکی کے پاس پہنچے، اپنی بیٹی کو سڑک پر تڑپتا دیکھ کر ان کے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ فوراً اس کی طرف بھاگے۔ نور، وہ اونچی آواز میں چیخے، بابا سائیں، میرا بچہ! وہ درد سے تڑپتی ہوئی چیخی اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ آغا جان کو کچھ سمجھ نہ آئی وہ کیا کریں۔ فوراً نور کو اٹھا کر وہ ہاسپٹل کی جانب بھاگے تھے۔
ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں وہ چکر پر چکر کاٹ رہے تھے۔ علمان کو فون کیے وہ بلا چکے تھے۔ نور کی حالت، اوپر سے اس کا ایکسیڈنٹ، اور تیسری بات اس کا پاکستان میں ہونا، یہ ساری باتیں آغا جان کے اعصابوں پر بم کی طرح پھٹ رہی تھیں، کیونکہ علمان انہیں پورا یقین دلا چکا تھا کہ نور لندن میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہے، اور اکثر وہ فون پر بات کر لیتے تھے، لیکن زیادہ بات علمان ہی اس سے کرتا تھا۔ علمان اور فاریہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے۔ ان کے پیچھے ہی داؤد ہمدانی تھا، اور اس کے ساتھ اس کی 3 سالہ بچی تھی جس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ ساڑے پریشان کن صورتحال کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آغا جان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے ایک غصے بھری نظر علمان پر ڈالی۔ ذرا بتانا پسند کرو گے کہ کیا چل رہا ہے؟ وہ آہستہ آواز میں گرجے تھے۔ ان کا ضبط اتنا تھا کہ شاید وہ علمان کی جان ہی لے لیتے، مگر بہت ضبط سے کھڑے تھے۔ بابا، میں آپ کو سب بتانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت صورتحال ہی ایسی تھی۔ علمان نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ مجھے سیدھی بات بتاؤ علمان شاہ، آغا جان غصے سے چیخے۔ پہلی بار انہیں علمان پر اتنا غصہ آیا تھا۔ 4 سال پہلے میں نے فاریہ کو لندن اکیلے نہیں بھیجا تھا، اس کا نکاح داؤد سے کروا دیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کی ان کے خاندان سے کیا دشمنی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اسے رشتہ دینے سے منع کر دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ صرف اسی کے ساتھ محفوظ رہ سکتی ہے، اس لیے میں نے… ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب آغا جان کا وزنی ہاتھ اٹھا اور علمان شاہ کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا، اور ہاسپٹل کے کوریڈور میں سناٹا چھا گیا۔ فاریہ اور داؤد کی آنکھیں پھٹنے کے قریب آئیں۔ انہیں آغا جان سے واقعی اس رویے کی امید نہیں تھی۔ آغا جان تو علمان پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ آغا جان اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تم نے مجھے اتنا غیر سمجھا کہ میرے بنا ہی میری بیٹی کی شادی کروا دی۔ اسے گریبان سے پکڑے آغا جان نے ایک اور تھپڑ علمان کے منہ پر دے مارا۔ علمان جانتا تھا اس وقت وہ مجرم ہے، اس لیے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ داؤد نے فوراً ہی اپنی چھوٹی بیٹی زمل کو فاریہ کے حوالے کیا اور اندر کی طرف بھاگا تھا۔ ICU کے باہر ہی اس نے نور کو دیکھا۔ اندر وہ پٹیوں میں جکڑی پڑی تھی، اس کا نیم رخ نظر آ رہا تھا، اور ڈاکٹر اس وقت آپریشن کر رہے تھے۔ وہ شیشے سے صرف اتنا ہی دیکھ پایا۔ اس کی آنکھیں تکلیف سے لال ہو گئیں، دل چاہا دھاڑے مار مار کر روئے۔ ساری دنیا تباہ کر دے، وہ نور کے بنا ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ آغا جان علمان کو چھوڑ کر بیک سائڈ جا کر بیٹھ چکے تھے۔ علمان نے بے بسی سے فاریہ کی طرف دیکھا۔ فاریہ اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ سکتی تھی۔ وہ آغا جان کے پاس گئی، ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ بابا، میں جانتا ہوں آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس دشمنی کی وجہ سے اپنے بچوں کو ان سب میں گھسیٹیں۔ میں جانتا ہوں مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ داؤد کی پھپھو کو پسند کرتے تھے۔ وہ الگ بات تھی کہ داؤد کے دادا اور داؤد کے بابا نے آپ کو رشتہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا داؤد یا ہماری نور کاٹے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر یہ ساری دشمنیاں بھول جائیں اور معاف کر دیں۔ ہماری نور اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ اپنی اس نفرت کا؟ علمان نے تڑپتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا، اور آغا جان کی روح کپ کپا اٹھی۔ علمان کی باتوں میں سچائی تھی، اور آغا جان کو احساس ہوا انہوں نے سالوں فضول دشمنی میں ضائع کر دی۔ ان کی قسمت میں جو عورت تھی خدا نے وہی دی۔ ہاں، وہ الگ بات تھی وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے، اور وہ داؤد ہمدانی کی پھپھو تھی۔ اسی لیے تو انہیں اس خاندان سے اتنی نفرت تھی، کیونکہ ہمدانی خاندان نے اس عورت کا ہاتھ سردار حاتم نواب شاہ کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے ملک خاندان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس لیے تو انہوں نے علمان سے کہا کہ فاریہ کو ملک خاندان سے چھین لو، کبھی بھی ان کی بہو نہ بننے دینا۔ آغا جان چاہتے تھے کہ جیسے انہوں نے محسوس کیا ملک خاندان بھی ویسا ہی محسوس کرے، لیکن آج آغا جان کی نفرت کا بت لمحوں میں پاش پاش ہو گیا۔ وہ سارے پریشان ICU کے باہر چکر کاٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر باہر نکلی، سب کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، انہوں نے مبارکباد دی، اور میری بیوی داؤد کے منہ سے بے ساختہ ہی الفاظ نکلے تھے، فکر مت کریں، انہیں کچھ گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا۔ ایکسیڈنٹ کافی کریٹیکل تھا، لیکن شکر کریں زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ شاید یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، ڈاکٹر مسکرا کر انہیں بتاتی راہداری میں آگے بڑھ گئی، اور داؤد کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں سکون اتار دیا ہو۔ وہ آغا جان تک آیا، پھر ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط ہے،
لیکن میری نیت نہیں تھی، میں سالوں سے آپ کی بیٹی سے عشق کرتا تھا، تو کیا کرتا جب آپ نے اسے میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے لگا میں اسے کھو دوں گا، اس لیے بہتر لگا کہ اس سے نکاح کر لوں اور اسے اپنے ساتھ لیے یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا اسے کھونے سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آغا جان نے کچھ بھی کہے بنا اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ایک تھپکی دی۔ اس تھپکی میں پیار تھا، معافی تھی۔ داؤد نے فاڑیہ کی جھولی میں بیٹھی ہوئی زمل کو ہاتھ سے اپنے پاس بلایا، وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس آئی۔ داؤد نے اسے آغا جان کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ آپ کے نانا ہیں، زمل کو بتایا، اور آغا جان نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور زمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ 24 گھنٹوں بعد نور کو مکمل ہوش آیا تھا اور نور اب ٹھیک تھی۔ آغا جان نے اسے معاف کر دیا تھا۔ بے شک معاف کر دیں، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ سبھی بھی ہاسپٹل میں ہی تھے جب انہیں فون آیا کہ یمان شاہ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ سب آنن فانن بھاگتے ہوئے دوسری بار ایمرجنسی میں پہنچے، جہاں وہ بہت بری حالت میں تھا۔ ڈاکٹر، میرے بھائی کو کیا ہوا ہے؟ علمان شاہ کی آواز کانپ اٹھی۔ دیکھیں، ان کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ دعا کریں بس۔ ڈاکٹر ابھی انہیں کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے اور ایک بار سارے پھر پریشان ہو گئے۔ پہلے بہن اور اب بھائی۔ کتنے ہی گھنٹے گزر گئے جب ڈاکٹر نے بتایا ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کافی چوٹ آئی ہے، ہو سکتا ہے وہ اب کبھی چل نہ سکیں، ہمیں ان کا آپریشن کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کا بون میرو چاہیے۔ انہوں نے بڑا ہراس سلمان کو مخاطب کیا۔ مجھے منظور ہے، اپنے بھائی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس اسے بچا لو۔ علمان اپنے بھائی کے لیے تو اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا، اس کے لیے تو دونوں بہن بھائی اس کی جان تھے۔ اور فاڑیہ نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے یمان کی حرکت کا علمان کو نہیں بتایا۔ بالآخر ان کا آپریشن ہوا۔ وہ دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں پاس بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب یمان نے آنکھیں کھولیں تو اس کے سارے گھر والے اس کے آس پاس تھے۔ اس نے حیرت سے اپنے برابر میں لیٹے بڑے بھائی کو دیکھا۔ وہ جس سے نفرت کرتا آیا تھا، آج اسی بھائی نے اسے زندگی دے دی۔ یمان کی ساری نفرت پل میں ہوا ہوئی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اگر آج وہ چل پھر سکتا تھا تو اس کی وجہ صرف علمان شاہ تھا۔ اسے لگتا تھا علمان شاہ اس کا سہارا چھیننا چاہتا ہے، لیکن آج اسے سہارا دینے والا کوئی اور نہیں، علمان شاہ تھا۔ اس کا بس نہ چلا کہ وہ فاڑیہ کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لے، لیکن وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا۔ وہ فاڑیہ اور علمان سے نظر بھی نہ ملا سکا۔ پورا 1 ماہ وہ مکمل طور پر انڈر آبزرویشن رہا، کیونکہ اس کا کریٹیکل آپریشن ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ حویلی آیا۔ فاڑیہ اور علمان دونوں اس کے پاس اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علمان اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہا تھا اور یمان بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ اس کا یہ بھائی آج اس کا سہارا بن گیا تھا اور وہ اسی بھائی سے نفرت کر رہا تھا۔ اسے آج سمجھ آ گئی تھی کہ آغا جان ٹھیک کہتے تھے کہ علمان بہترین ہے، اور وہ واقعی بہترین تھا۔ اچانک علمان کا فون بج اٹھا۔ وہ کوئی ضروری کال سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاڑیہ ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ بہت مشکل سے یمان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت غلط تھا، میری غلطی اور گناہ معافی کے لائق نہیں، پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اپنی نفرت میں یہ بھی بھول گیا کہ میں اپنے بھائی کا ہنستا بستا گھر اجاڑنا چاہتا ہوں۔ مجھے معاف کرنا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آپ میری بھابھی ہیں، اور بھابھی کا رشتہ بالکل ماں جیسا ہوتا ہے۔ فاڑیہ کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اسے اچھا لگا کہ یمان کو احساس ہو گیا، اور کمرے کے باہر کھڑا علمان ساری بات سن چکا تھا اور اس نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ اگر فاڑیہ کو لگتا تھا کہ وہ یہ بات علمان سے چھپا چکی ہے تو وہ غلط تھی۔ علمان تو اس کی نس نس سے واقف تھا۔ اپنے بھائی کی حرکت کو جانتے ہوئے بھی وہ اسے اپنا بون میرو دے چکا تھا، صرف اس لیے کہ وہ جانتا تھا اس کا بھائی غلط ہے، نادان ہے، اور خدا سے شکر ادا کر رہا تھا کہ خدا نے اسے وقت رہتے سیدھی راہ دکھا دی۔ اور اندر کمرے میں کھڑی فاڑیہ اب یمان سے کہہ رہی تھی، تم ہمیشہ سے میرے لیے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، فکر مت کرو، یہ راز میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ مجھے اچھا لگا تمہیں ہدایت آ گئی، ہو سکے تو اپنی بیوی کے ساتھ میں رویہ بہتر کر لو۔ فاڑیہ نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی اور یمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ کہہ رہی ہیں تو یقیناً میں غلط تھا، اور میں اپنا رویہ درست کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔
فاریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں علمان کمرے میں داخل ہوا۔ تو ہو گئی تم دونوں بھائی بھابھی کی راز و نیاز کی باتیں، وہ اچانک ہی بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ ایک لمحے کے لیے فاریہ اور یمان کے چہرے کا رنگ سفید پڑا، مگر دوسرے ہی لمحے علمان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ دونوں نارمل ہو گئے۔ علمان نے یہ بات ان کے سامنے واضح نہیں کی کہ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ اگر وہ دونوں پردہ رکھ رہے تھے تو پھر علمان بھی ان کا پردہ رکھنے والا تھا۔ بے شک کہ رشتوں میں پردہ رکھنا، اونچ نیچ، یہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن رشتوں کو عزت دینی سیکھیں۔ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں، وہ بالکل موتی میں پروئے ایک دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک بار وہ ٹوٹ جائے تو سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ ختم شد۔